अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ इसमें हासिल मस्दर की तरफ। इसमें हासिल मस्दर को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब कहते हैं। तो इसकी जो तारीफ़ है, लेकिन तारीफ़ से पहले आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारे ख़यालात जो इंसान के ज़हन में आ रहे होते हैं। तो कभी कभार वो ये सोच रहा होता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये ठीक है। तो कभी कभार इंसान सोच में भी मुब्तला हो जाता है। मुब्तला क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस काम के वजह से वो ये सोचना शुरू करते हैं कि क्या ये काम ठीक है या गलत है। मिसाल के तौर पर वो और कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस बहस में कि वो कहते हैं कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या मुझे बिज़नेस के अलावा कोई और काम करना चाहिए। मुझे एमबीबीएस बनना चाहिए, मतलब एमबीबीएस करना चाहिए, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहिए, आरसीपीएस करना चाहिए, एफसीपीएस करना चाहिए, या साथ साथ मुझे सिर्फ बिज़नेस करना चाहिए। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आपको करना ये चाहिए कि आपको टीचर्स के साथ मशवरा ये करना चाहिए। ऐसे टीचर जो उनका बहुत सारा बड़ा मुताला होता है, तो उनसे आप लोगों को मशवरा करना चाहिए। वो आपको अच्छे मशवरों से नवाज सकते मतलब आपको अच्छे मशवरे दे सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे इसमें हासिल मजदर, तो इसकी तारीफ़ यह है कि ये वो इसम है जो इस असर या कैफियत को ज़ाहिर करे, जो उस असर या कैफियत को ज़ाहिर करे जो मजदर के मानों में पाई जाए। यानी ये वो इसम है जो इसमें इस असर या कैफियत को ज़ाहिर करे जो मजदर के मानों में पाई जाए। मजदर के मानों में पाई जाए, जो मजदर के जो मानी होते हैं उनमें वो पाई जाए यानी मालूम हो जाए, वो ज़ाहिर हो जाए, या वो वहाँ पे मौजूद हो। या ये वो इसम जो मजदर से बना हो और इसके मानों में मजदर का असर रह जाता है। या वो इसम जो मजदर से बना हो, मजदर मतलब यानी मजदर किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसके आखिर में यानी नून अलिफ ना आता हो उसे मजदर कहते हैं और इसके मानों में मजदर का असर पाया जाता है। उस मानों में मजदर का असर पाया जाता है। मजदर का असर यानी वो मजदर की तरह दिखाई देता है, ये दिखाई जाए जो मजदर की कैफियत को ज़ाहिर करे। या साथ साथ ये दूसरी तारीफ़ भी है, तीसरी तारीफ़ भी है जो मजदर की कैफियत को ज़ाहिर करे। कैफियत के मानी हालत, हालत को वो ज़ाहिर करे। ज़ाहिर का मतलब करना यानी अश्कारा करना, नज़र आना, जो किसी चीज़ या फ़ेल का असर या नतीजा हो। ज़ाहिर बात है जो किसी चीज़ या फ़ेल का असर या नतीजा हो। नतीजा मतलब जिसको कंक्लूजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नतीजे से मुराद क्या है? मसलन हँसना एक फ़ेल है। हँसना मतलब यानी एक इंसान है वो हँस रहा है। ज़ाहिर बात है कि हँसना एक फ़ेल है, एक काम तो है ना। या खाना भी एक फ़ेल है, इसी तरह सोना भी एक फ़ेल है, जाना भी एक फ़ेल है और चलना भी एक फ़ेल है। और हँसी एक हाल या कैफियत है। हँसी क्या है? हँसी जिसको लोग हंसी कहते हैं, लेकिन असल में ये लफ्ज़ हँसी है। हँसी एक हाल, एक कैफियत है। तो कैफियत मतलब यानी ये हालत है जो फ़ेल के असर को ज़ाहिर करती है। फ़ेल के असर को यानी फ़ेल का जो असर होता है उसको ज़ाहिर करती है। कौन सी चीज़? यानी कैफियत। तो इसी वजह से जो फ़ेल के असर को ज़ाहिर करती है। इस तरह लौटना से लौट, सजना से सजावट, बदलना से बनावट वगैरह ये सब हासिल मज़दर है। ज़ाहिर बात है कि जिस तरह का लफ्ज़ लिखा जाता है लौटना, तो लौटना यानी ये लोग कहते हैं कि मैं लौट आऊँगा, मुझे लौटना चाहिए या मुझे लौटना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर वो घर में मेहमान आए हुए होते हैं, तो उस वक़्त वो घर से फ़ोन आता है या वो दोस्त जो या वो रिश्तेदार जो आया हुआ होता है बहुत अरसे के बाद, तो वो कॉल करते हैं। वो कॉल पे कहते हैं, कभी-कभार ऐसे भी हो जाता है सिग्नल का मसला होता है या वहाँ पे वो सिग्नल काम नहीं कर रहे होते हैं या कोई बिज़नेस बैलेंस का मसला होता है। ये इंसान के पास यानी ये कभी-कभार वो इंसान को कुछ हालत से नबरदाज़मा होना पड़ता है। तो इसी वजह से जब वो कॉल करते हैं तो कहते हैं कि यार मैं लौटना चाहता हूँ। इसी वजह से जब मैं लौटूँगा तो लौटना से लौट, यानी वो लौटना से लौट मतलब यानी वो लौट गया क्योंकि उनको लौटना चाहिए था। सजना से सजावट, सजना मतलब यानी खूबसूरत बनना, जिसको मेरे ख़्याल में यानी इसी डेकोरेशन भी कहते हैं। और सजना से सजावट, बनना से बनावट, बनना यानी कोई काम बनना, कोई काम के हवाले से सोचना या बनना, तो वगैरह ये सब हासिल मज़दर हैं। ये सब जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये जो इसमें हैं, ये जो मिसालें हैं, ये क्या है? इसमें मज़दर हासिल मज़दर है। मज़दर बनना से बनावट, मज़दर गरजना से गरज और मज़दर लिखना से यानी लिखावट जिसको कहते हैं। तो ये तो इनकी कुछ मिसालें थीं और साथ साथ मिसालों के साथ साथ कुछ और भी मिसालें आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ मुकम्मल तौर पर बैठ जाए। अभी मुंदरज ज़ैल जुमलों को ज़रा गौर से पढ़िए। जो मुंदरज जुमले हैं मुंदरज ज़ैल,
تو ان کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیے اس دوڑ میں کون اول آتا ہے۔ دوڑ یعنی دوڑ کسے کہتے ہیں، دوڑ کا مطلب کیا ہے؟ دوڑ یعنی جو دنیا کا جو دوڑ ہے انسان، ایک دوڑ تو اسے بھی کہتے ہیں گھڑ دوڑ جس کو کہتے ہیں، یا بیلوں کا دوڑ جس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ دوڑ سے مراد یعنی دوڑ میں کون اول آتا ہے، دوڑ سے مراد یہاں پہ زندگی میں یعنی کچھ کرنا، آگے بڑھنا، محنت کرنا اور سعی کرنا، کوشش کرنا، بچوں کے لیے کچھ کمانا، ان کے لیے کچھ یعنی رزق یا روزی کا بندوبست کرنا، یا کوئی بزنس کرنا، یا کوئی اور کام کرنا، ٹیچنگ کرنا، یا پروفیسر بننا، یا ڈاکٹر بننا اور ڈاکٹر بنتے ہوئے مریضوں کا علاج کرنا۔ تو اسی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس دوڑ میں کون اول آتا ہے، اول یعنی فرسٹ آتا ہے، یعنی یہ پہلا دوڑ ہے۔ اس دوڑ سے مراد یعنی اسٹوڈنٹس کا دوڑ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب تک حصول مقصد میں سچی تڑپ ہو، جب تک حصول مقصد میں سچی تڑپ نہ ہو۔ حصولی تڑپ مقصد میں یعنی جو حصولی مقصد ہے، مقصد کی تڑپ میں، حصول کا مطلب یعنی حاصل کرنا میں سچی تڑپ نہ ہو، تڑپ یعنی بے چینی نہ ہو، کامیابی ممکن نہیں، یعنی آپ کو تب تک کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ ایک انسان ہے، ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مطالعہ اس انتہائی درجے سے نہ کریں جس درجے سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے، تو ان کو ظاہری بات ہے کہ اگر ان کو گھر پہ جگہ نہیں ملتی تو ان کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو جگہ یعنی وہ وہاں پہ خاموشی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر گھر میں مطلب یعنی کمرے زیادہ ہو یا روم زیادہ ہو، تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ جگہ مل نہیں رہی ہو تو ان کو اسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پہ مکمل خاموشی ہو۔ مثال کے طور پر یعنی بہت ساری لائبریریاں ہوتی ہیں، ایسی لائبریریاں جن کا ہمیں یعنی جانا پڑتا ہے، ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے، جانے اس لیے پڑتا ہے تاکہ، اور فارن کنٹریز کے حوالے سے میں نے تو یہ سنا ہے کہ فارن کنٹریز میں جو لائبریریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یعنی دیر تک کھلی رہتی ہیں، ایسی بھی شاید ہو کہ وہ 24 گھنٹے وہ کھلی رہیں تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جو تعلیمی جو ایک بے چینی ہے، جو ایک تڑپ ہے، اس تڑپ کی تکمیل کریں، مکمل کریں۔ تو اسی وجہ سے تڑپ بے چینی کو کہتے ہیں، یعنی جب تک حصول مقصد میں سچی طلب نہ ہو، جب تک کوئی اسٹوڈنٹ اتنا مطالعہ نہ کرے، اتنی بے چینی سے مطالعہ نہ کرے، تو وہ کامیابی ممکن نہیں۔ کامیابی تب ممکن ہو سکتی ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ یعنی مکمل اسٹڈی کے لیے خود کو فارغ کر لے اور ایسا مطالعہ کر لے کہ وہ اس مطالعے سے بیٹھنا یعنی ادھر ادھر چھلنا بھی وہ گوارہ نہ کرے، برداشت نہ کرے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان جو وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تیسری مثال یہ ہے کہ وہ تو خواہ مخواہ جھگڑا کر رہے ہیں، وہ خواہ مخواہ جھگڑا، خواہ مخواہ یعنی ضرور بے ضرور جھگڑا کر رہے ہیں۔ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ مثال نمبر 4، بھائی پڑھائی تمہیں ترقی کی منزل تک پہنچائے گی، یعنی بھائی پڑھائی یعنی اسٹڈی، مطالعہ تمہیں ترقی کی منزل تک پہنچائے گی۔ ترقی کی منزل ظاہری بات ہے کہ جو مطالعے کے لیے جو یعنی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے یا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کو ترقی ضرور ملتی ہے۔ مثال نمبر 5 یہ ہے کہ تکھاوٹ سے میرا حال ہے، تکھاوٹ سے میرا یعنی حال ہے یا برا حال ہے، تو اسی وجہ سے نمبر 6، ایمانداری بڑی چیز ہے دنیا میں، اور دنیا میں جو ایمانداری ہے وہ بڑی چیز ہے۔ بڑی چیز کیوں ہے؟ بڑی چیز اس لیے ہے کہ ایمانداری کی وجہ سے سب کچھ یہ جو دنیا کا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایماندار نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ بیمانی اس دنیا میں نہیں چلتی، اور اگر کوئی بیمانی سے کام کرے گا تو ظاہری بات ہے بیمانی کیسے کہتے ہیں، بیمانی بھی کئی جملوں کی معنوں میں یعنی آپ یعنی مراد لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، ان کو وہ مطلب کیا کرتے ہیں، ان کو ایک جگہ پہ کام کے لیے لے چلا جاتا ہے، جب ان کو وہاں چلتا کرتا ہے، وہاں پہ وہ پہنچایا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو کام شروع کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ان کی تو دہاڑی ہوتی ہے، جو کام کا جو معاوضہ ہوتا ہے تو وہ تو پورا ان کو دیتے ہیں، تو وہ جو یعنی مالک ہوتا ہے وہ وہاں سے چلتا ہے، اور جب وہاں سے چل پڑتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو مزدور ہے وہاں پہ اکیلا رہ جاتے، تو اکیلا جب رہ جاتا ہے تو وہ کام جو کرتا ہے وہ بیمانی کے ساتھ کرتا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار اب مجھے کون دیکھے گا، تو اس وقت اگر یہ سوچے گا کہ مجھے کون دیکھے گا تو ان کو دیکھنے والا ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر وہ یہ سوچ نہیں اپنائے گا تو وہ کبھی یعنی مالدار نہیں بن سکتا۔ ایمانداری کی وجہ سے ایک انسان یعنی وہ بہت آگے چل سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اظہار نہیں کرے گا، اور وہ ایمانداری سے کام نہیں لے گا
تو یہ ایمانداری سے بیمانی سے کام کرنے والا یہ انسان کبھی امیر نہیں بن سکتا، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال ایمانداری بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے۔ اور دنیا میں ان جملوں میں خط کشید الفاظ یعنی دوڑ، تڑپ، جھگڑا، پڑھائی، تھکاوٹ، ایمانداری ایسے اسم ہیں جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کے مصدر کے معنوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا، تذکرہ کیا، ایمانداری ایسے اسم ہے جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کے مصدر کے معنوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ حاصل مصدر ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ حاصل مصدر ہے۔ حاصل مصدر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حاصل مصدر اس لیے ہیں کیونکہ یہ الفاظ یہ بنے ہوئے ہیں، یعنی تھکاوٹ، جس طرح تھکنا، یا اسی طرح دوڑ دھوپ، جھگڑا، تو جھگڑا یا جھگڑنا سے یہ الفاظ بنے ہوئے ہیں، یہ حاصل مصدر تب بنے ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں حاصل مصدر بنانے کا کوئی باقاعدہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی چابی وغیرہ نہیں ہے، کوئی کلید نہیں۔ ضروری نہیں کہ حاصل مصدر سے حاصل ہو، یعنی آگے کہتے ہیں کہ یہ ضروری بات نہیں ہے کہ حاصل مصدر یعنی مصدر سے حاصل ہو، بعض اوقات یہ اسم سے بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات یہ اسم سے بھی یہ الفاظ بن سکتے اور اسم سے بھی وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حاصل کیوں ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کہاں سے بتاتا چلوں تاکہ آپ یعنی ذہن میں بٹھائیں، اور ذہن میں بٹھانا بھی چاہیے۔ یہاں سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہاں سے، مثلا آدم سے آدمیت، آدم سے آدمیت، انسان سے انسانیت، شہر سے شہریت وغیرہ۔ یعنی یہاں پہ جو الفاظ ہیں یعنی یہ تو اسم ہے، آدم اسم ہے، انسان بھی اسم ہے، شہر بھی اسم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آدم تو آدم علیہ السلام جو ہمارے دادا تھے، اور انسان سے انسان مراد ہے، شہر سے شہریت۔ تو یہاں پہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں یہاں پہ یعنی یہ اسم ہے اور اسی وجہ سے نام ہے، تو اسی وجہ سے ان کو اسم کہتے ہیں، چاہے وہ معرفہ میں آتا ہو، چاہے وہ یعنی نکرہ میں آتا ہو۔ بہرحال کبھی علامت مصدر دور کرنے کے بعد حاصل مصدر رہ جاتا ہے، کبھی کبھار یعنی جو مصدر جو ہوتا ہے علامت مصدر دور کرنے کے بعد حاصل مصدر رہ جاتا ہے۔ مثلا مارنا سے مار، بولنا سے بول، کبھی مصدر کا نہ دور کرنے کے بعد الف یا یہ معروف بڑھائی جاتی ہے۔ یہ معروف کیسے کہتے ہیں؟ یہ معروف جیسے جھگڑنا سے جھگڑا، یہاں پہ نون الف نا جو آخر میں آتا ہے تو اس کو یا معروف کہتے ہیں، جھگڑا۔ اور پھر پھیرنا سے پھیرا، ہنسنا سے ہنسی، کبھی علامت مصدر دور کر کے حسب علامت یا علامات بڑھائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ کچھ اور جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر جھگڑنا سے جھگڑا، پھیرنا سے پھیرا، پوجنا سے پوجا مطلب یعنی عبادت کرنا، رگڑنا سے رگڑا، یا اسی طرح یہاں پہ اس ہے جو یعنی آس لکھا ہوا ہے، نکلنا سے نکاس، پینا سے پیاس، اور یہاں پہ تے لکھا ہوا ہے، بچنا سے بچت۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچت، لیکن یہ لفظ اصل میں بچت نہیں ہے، یہ لفظ اصل میں بچت ہے۔ کھپنا سے کھپت، کھپنا یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس جگہ پہ یعنی یہ چیز آ سکتی ہے، کھپ سکتی ہے، یعنی یہاں پہ اس کو جگہ مل سکتی ہے، اس کو کھپت کہتے ہیں۔ اوٹ یا اوٹ جس کو کہتے ہیں، ملاوٹ، ملنا سے ملاوٹ، وٹ جس کو کہتے ہیں، گرنا سے گراوٹ۔ یہاں پہ ہٹ، گھبرانا سے گھبراہٹ، بلبلانا سے بلبلاہٹ، چکنا سے چکناہٹ، اور کڑوا سے کڑواہٹ، نیلا سے نیلاہٹ۔ اور یہاں پہ جو آخری لفظ ہے کہ پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی۔ تو اسی وجہ سے یہ ایسے بہت سارے الفاظ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور یہ اتنی کوشش ہم نے کی تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ سکے، ایک آئیڈیا کلیئر ہو سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس حاصل مصدر کو بھی جان چکے ہوں گے اور پہچان چکے ہوں گے، کیونکہ اس مصدر کی جو تعریف میں نے کی ہوئی تھی کہ اس میں حاصل مصدر یعنی یہ کسے کہتے ہیں، یعنی یہ وہ اسم ہے جو اس اثر یا کیفیت کو ظاہر کر جو مصدر کے معنی میں پائی جائے۔ بہرحال اس کی میں تعریف بیان کر چکا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے بھی فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے، اور اس چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دیکھنی بھی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔